बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक वंस अगेन यू आर लिसनिंग राइट नाउ सद्दाम अशरफ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 2023 का पेपर ही हमारे पास जूनियर क्लर्क का, और इसका जो स्केल है वो BS11 इसका बेसिक पे स्केल है। 11वें स्केल का ये पेपर है और ये जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये पेपर कंडक्ट किया गया था 2023 में। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, व्हेन डिड स्पेन जॉइन नेटो। तो सबसे पहले तो आपको नेटो के बारे में पता होना चाहिए कि नेटो क्या चीज़ होती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तकरीबन 4 अप्रैल 1949 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रसल्स में मौजूद है। और ये जो नेटो है बेसिकली ये मिलिट्री अलाइंस है और इसमें तकरीबन 30 के राउंड अबाउट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज मौजूद हैं इसमें, और 2 जो कंट्रीज हैं वो नॉर्थ अमेरिका की इसमें मेजर मौजूद है। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 32 मेंबर्स हैं नेटो के, और इस वक्त जो इसका सेक्रेटरी जनरल है वो मार्क रूटी साहब जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। ये बेसिकली मिलिट्री अलायंस है। और आपको पता वर्ल्ड वार 2 हुई थी, तो वर्ल्ड वार 2 में हमारे पास जो पूरी दुनिया थी वो 2 हिस्सों में बट गई थी। एक साइड पे अमेरिका का कैंप बन गया था और दूसरी साइड पे रशिया का कैंप बन गया था। तो रशिया ने भी कुछ अलायंसेस बनाई अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यूएसएसआर ने। तो इस तरह से अमेरिका ने भी जनाब जो है वो अपनी कुछ मिलिट्री अलायंस बनाई, जिसमें सीटो सेंटो, इस तरह से हम कहें तो नेटो, तो ये इन्होंने बनाई। तो ये 4 अप्रैल 1949 में बनाई गई थी और इसके जो टोटल मेंबर्स है वो 32 हैं। और 7 मार्च 2024 में अभी हाल ही में एक कंट्री ने इसको ज्वाइन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीडन बोलते हैं। और इससे पहले फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था। स्टिल राइट नाउ 32 मेंबर्स हैं। और स्पेन के बारे में पूछ रहा है कि स्पेन ने कब नेटो को ज्वाइन किया। तो 1982 में 1982 में स्पेन ने नेटो को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और टोटल तकरीबन यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं। और नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडा और अमेरिका है, उन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास है। टॉम्ब ऑफ नूर जहां इज लोकेटेड इन, तो मकबरा नूर जहां आपने नाम सुना होगा, तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये लाहौर में मौजूद है। ये बेसिकली ये जब आप शादरा जाते हैं ना तो वहाँ पे उसी रोड पे हमारे पास ये जो मुरीद के वाली साइड पर आप जाते हैं तो वहाँ पे मकबरा जहांगीर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इसराइल पुल्ड बैक फ्रॉम द सॉदर्न लेबनान टू इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन इन कंप्लायंस विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशन 425। तो कब ये हुई? मई 24 मई 2000 में हुई। आपको पता है ये जो इसराइल और लेबनान है इनके दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अभी हाल ही में ये जो हिजबुल्ला एक तंजीम है जो कि लेबनान में काम कर रही है, और ये कहा जाए तो ये जो शिया कम्युनिटी है उनकी एक तंजीम है, और इसको डायरेक्टली जो सपोर्ट कर रहा है वो ईरान कर रहा है। हिजबुल्ला में बैठे, इस तरह से हूतीज जो है वो यमन में बैठे, उनको भी डायरेक्ट ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से हमास देखें, हमास जो 1987 में यासीन साहब ने जनाब जो उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके जो इस्माइल हानिया साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उनके जो लीडर थे, मेन सरबराह थे, उनको हाल ही में जो है वो शहीद किया गया ईरान में, तेहरान में। तो इस तरह से जनाब जो है वो ये सारी जो तंजीमें हैं ये इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के। हसन नसरुल्लाह साहब जो कि हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनके जो सिपा सलार थे मेन, जो 1992 से काम कर रहे हैं और 2024 तक उन्होंने काम किया, और अभी उनको हाल ही में शहीद करवा दिया गया। इस तरह से हमास के जो दूसरे लीडर इस्माइल हानिया साहब के बाद जो बने थे याहिया सनवार साहब, उनको भी इसराइल ने जनाब जो है वो क्या करवा दिया, शहीद करवा दिया। हिसाब लगा लें कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क हो के कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर इसके पास इस वक्त आ चुकी है कि बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो भी इसके साथ टक्कर लेने के लिए अब तैयार नहीं है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज यूनिकैमरल। आपको पता है 1956 का जो कानून है वो यूनिकैमरल है, और ये जो हमारे पास है वो 23 मार्च 1956 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। चौधरी मोहम्मद अली साहब तब मुल्क के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो पहले जो हमारे पास पाकिस्तान के सदर बने वो सिकंदर मिर्जा साहब बने, क्योंकि वो पहले गवर्नर जनरल थे। इससे पहले वो गवर्नर जनरल थे, तो चौथे नंबर के वो गवर्नर जनरल थे, और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। फिर वो पहले क्या बने, प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। ईरान में तेहरान में वो मदफन है फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान। उन्होंने एक बुक लिखी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की,
تو اس طرح سے یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس کیا یونی کیمرل ہے. اس طرح سے اگر 62 کی بات کریں وہ بھی یونی کیمرل ہے, اور پھر آگے جا کے 73 کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہے, وہ جا کے بائی کیمرل بنتا ہے, کیونکہ وہ پارلیمنٹری ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, پاکستان کا آئین بنتا ہے. اور اس طرح سے دیکھا جائے تو جو ہے وہ یونی کیمرل نہیں رہتا, وہ کیا ہو جاتا ہے بائی کیمرل ہوتا ہے. اس کے جو ٹوٹل آرٹیکلس کی تعداد ہے وہ 280 ٹوٹل آرٹیکلس کی تعداد ہے, اور اس میں اسٹل رائٹ نو ابھی تک 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. دی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان, تو 1931 میں آپ کو پتا ہے 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی. گول میز کانفرنس کتنی ہوئی تھی؟ 3 ہوئی تھی. ایک 1930 میں ہوئی تھی, ایک 1931 میں ہوئی تھی, اور ایک 1932 میں ہوئی تھی. تو پہلی 1930 میں, دوسری 1931 میں, اور تیسری 1932 میں ہوئی تھی. وین ایران لیفٹ بغداد پیکٹ, تو بھائی صاحب ایران کب نکلا؟ 1979 میں ایران جو ہے وہ بغداد پیکٹ سے نکل گیا, کیونکہ تب کیا ہوا تھا, رضا شاہ پہلوی صاحب کے جناب جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا گورنمنٹ سے ایران کی سے, اور اس طرح سے 1979 میں جا کے ایرانین ریولیوشن آتا ہے, ایک انقلاب برپا ہوتا ہے ایران میں, اور ایک نیا ایران جو ہے وہ ماضی وجود میں ایک طرح کا آتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بغداد پیکٹ کو ایران نے چھوڑ دیا. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عراق نے بھی بغداد پیکٹ کو چھوڑ دیا تھا 1959 میں, اور اس طرح سے پاکستان میں اس کو خیر آباد کہہ دیا. 1973 میں پاکستان نے اس کو خیر آباد کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بغداد پیکٹ کے بانی ہے, یا بغداد پیکٹ کے جو پس منظر جو بیک سائڈ پہ جو فورسز تھی, انہوں نے پاکستان کی ہیلپ نہیں کی تھی. جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا, بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کیا گیا, تو انہوں نے کوئی اپنا رول جو ہے وہ اس میں ادا نہیں کیا. اس وجہ سے پاکستان نے بغداد پیکٹ کو بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد لارجسٹ ارتھ فیلڈ ڈیم آف دی ورلڈ از تربیلا ڈیم. تربیلا ڈیم آپ کو پتا ہے یہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فیلڈ ڈیم اسے کہا جاتا ہے, اور دریائے سندھ کے دریا کے کنارے پہ یہ موجود ہے. فرسٹ یو اے ای کمرشل فلائٹ لینڈ ان اسرائیل آن, یہ حساب لگا لیں کہ یو اے ای کی جو فرسٹ کمرشل لائن ہے اسرائیل میں لینڈ ہوئی, وہ کب ہوئی تھی؟ وہ 19 اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے یہ جو اگر بات کریں یو اے ای کی بات کریں تو یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ اس کو مانتا ہے, اس کے پاس اس کے آنے جانے کے جناب وہ رستے موجود ہیں, وہ ان کے رستے ہموار ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل کو پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہر کنٹری میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے. تو عرب ممالک جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا, جائے سب کچھ باہر میں, ان کا تو سسٹم چل رہا ہے نا. سیز فائر لائن آف کشمیر واز ڈران ان وچ ایئر؟ تو سیز فائر لائن کب ہوئی ہے جناب؟ 1949 کی بات ہے. 1949 میں جب 1948 میں پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ ہوئی تھی, جس میں کیپٹن سرور صاحب شہید ہوئے, تو ان کو پاکستان کا پہلا جو نشان حیدر دیا گیا تھا 1948 میں, پاکستان کا پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور کو دیا گیا, اور وہ 1948 میں ہی شہید ہوئے تھے. تو تب ایک سیز فائر لائن جو کشمیر ڈرا کی گئی, کھینچی گئی, 1949 میں کھینچی گئی, بعد میں اس کا نام چینج کر دیا گیا 1972 میں جا کے, اور جو اس کا نام رکھا گیا, کیا رکھا گیا؟ LOC, لائن آف کنٹرول رکھا گیا. واٹ از دی میجر ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میجر مسئلہ بھائی صاحب وہ کیا؟ کشمیر ایشو ہے نا. واٹر پرابلم تو سالو ہو گیا پاکستان کا اور انڈیا کا. دیکھا جائے 1960 میں سنتاس معاہدہ ہوا, تو پاکستان اور انڈیا کا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا, یعنی اس میں اب ان کا کوئی لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی پاکستان اور انڈیا کی. 1960 میں ورلڈ بینک نے آ کے پاکستان کا اور انڈیا کا معاہدہ کروا دیا. اس سائڈ سے اگر دیکھا جائے پاکستان میں ہمارے پاس صدر ایوب صاحب تھے, ادھر جناب لال بہادر شاستری صاحب سے 1960 کی بات کر رہا ہوں, تو ورلڈ بینک نے آ کے اس معاملے کو ٹھیک کیا. پاکستان کو جناب جو ہے وہ دیکھا جائے تو دریا سندھ, دریا جہلم, دریا چناب جو پاکستان کے حصے میں, اور انڈیا کی اگر بات کریں تو راوی ستلج بیاس جو ہے وہ انڈیا لے گیا. اور ابھی بھی اسٹل رائٹ میں تقریباً 20% جو پانی ہے جو پاکستان کے حصے میں دریا آئے تھے, لائک اگر دیکھا جائے تو سندھ, جہلم, چناب, تو اس میں سے 20% پانی آج بھی انڈیا اپنے قبضے میں کر رہا ہے. انڈیا نے کوئی اتنی خاطر خواہ جو ہے وہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر جو فلفل نہیں کرتا, وائلیشن تو وہ اکثر کرتا رہتا ہے. اس طرح سے یہ جو انڈیا اس نے دریا چناب کے اوپر دنیا کا سب سے ہائیسٹ ریلوے ٹریک بنایا, حساب لگا لیں دریا چناب کے اوپر. دریائے چناب کے اوپر جو ہے اس نے کیا کیا ہے, دریا چناب کے اوپر اس نے دنیا کا سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ ریلوے ٹریک بنا دیا دریا چناب کے اوپر, انڈیا نے اپنے ریجن میں. انڈیا آپ کو پتا ہے یہ جو دریا چناب ہے آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں سیالکوٹ کے مقام سے پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے, اور یہ انڈیا سے آ رہا ہے, وادی کشمیر سے تقریباً یہ نکل رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے, آفٹر ان 1945 US پریزیڈنٹ فرینکلن
एफ डी रोजवेल्ट, इसको एफ डी रोजवेल्ट साहब कहते हैं. ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल एंड सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टू फ्यूचर्स प्रोग्रेस ऑफ द वार एंड द पोस्ट वार वर्ल्ड. तो इसको हम क्या बोलेंगे एट कहाँ पे जनाब, याल्टा में 1945 में अगर देखा जाए तो ये जो एफ डी रोजवेल्ट साहब है, इन्होंने ये जो दूसरी जंग अजीम हुई थी इसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की. अगर पहली जंग अजीम देखा जाए तो 1914 से लेकर 1918 तक चली है. फिर उसके बाद उस जंग को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इसके बाद जो दूसरी वर्ल्ड वार ना हो, तो मुख्तलिफ ममालिक ने मिलकर कुछ ट्रीटीज़ की. जैसे देखा जाए तो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई कि अगली जो दूसरी जंग अजीम है वो ना हो सके, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो जनाब जो है वो नाकाम होती है. जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम का जो है वो आगाज़ हो जाता है. 1939 से लेकर 1945 तक दूसरी जंग अजीम होती है. इस तरह से दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचाने के लिए ये जो एफ डी रूजवेल्ट साहब हैं, इन्होंने बहुत जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कारनामा सारे अंजाम दिया. एफ डी रूजवेल्ट साहब जो हैं वो क्या हमारे पास है प्रेसिडेंट थे उस वक्त अमेरिका के, और उस वक्त जो पीएम थे जनाब जो है वो यूके के. तो तब वो कौन थे, विंस्टन चर्चिल साहब थे. इस तरह से सोवियत यूनियन की बात करें, जोसेफ स्टालिन साहब थे. तो तब उन्होंने मिलकर ये सारे मामला तय की, और यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा. और इस वक्त उसके जो टोटल मेंबर्स की तादाद अगर बात करें तो 193 मेंबर्स हमारे पास टोटल यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमें देखने को मिलते हैं. और अभी जो दुनिया है वो तीसरी जंग अजीम में जो है वो नहीं जा सकती, क्योंकि अभी तक यूएनओ के जो अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, प्रॉपरली फंक्शन है. और अगर जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि क्वाइट भी पॉसिबल कि तीसरी जंग अजीम का जो आगाज हो जाए. विच कंट्री इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के वेस्ट में कौन है भाई साहब, आपको पता है पाकिस्तान के वेस्ट में अगर बात करें तो अफगानिस्तान है. पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है, लेकिन यहाँ पे आपने ऑप्शन को देखना होता है कि क्या सीन आपके पास चल रहा है. अभी चाइना तो भाई साहब पाकिस्तान के वेस्ट में है ही नहीं है, पाकिस्तान के नॉर्थ में. अगर टर्की की बात करें तो ये भी हम नहीं कह सकते, ये भी तकरीबन जाके वो साउथ वेस्ट में लगता है. इस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ईरान है ना, ईरान तकरीबन नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वेस्ट में लगता है. क्योंकि मैंने आपको जब पाकिस्तान ज्योग्राफी समझाई थी तो उसमें साउथ वेस्ट बिल्कुल सेंटर में, साउथ वेस्ट के वहाँ पे ईरान लाई करता है. लेकिन उसको ज्यादातर जो राउंड अबाउट कहा जाता है वो वेस्ट में कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे अगर अफगानिस्तान का ऑप्शन होता तो वो राइट ऑप्शन होना था, आपने उसको क्लिक करना था. ठीक है, अच्छा, जिसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन चार्टर हैज हाउ मेनी चैप्टर्स. तो यूएनओ, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके टोटल जो चैप्टर्स की तादाद है वो 19 है, 19 है. ठीक है जी. और इसके ऊपर जो सिग्नेचर किया गया है यूएन चार्टर कब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो तकरीबन हमारे पास देखा जाए तो जून 1945 की बात है. तब जाके ये 26 जून 1945 की बात है, तब जाके ये जो चार्टर है इसका एफ डी रोजवेल्ट साहब जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. और यूएनओ का जो नाम है वो भी इंट्रोड्यूस एफ डी रूजवेल्ट साहब करवाते हैं. ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन. तो ताशकंद डिक्लेरेशन क्या था भाई साहब, 1965 की जंग चली पाकिस्तान और इंडिया की. पाकिस्तान में उस वक्त सदर अयूब साहब बैठे हुए थे, और अगर इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जनाब जो है वो बैठे हुए थे. इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की जंग होती है, और अल्टीमेटली जो है वो जंग हम तकरीबन जीतने के करीब होते हैं. कहा जाता है कि हम जीत चुके होते हैं, लेकिन फिर क्या किया जाता है कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, और आप क्या करें कि आप जनाब जो है वो एग्रीमेंट करें. तो ताशकंद में जाके एग्रीमेंट किया गया, ताशकंद डिक्लेरेशन उसे बोलते हैं. ये 10 जनवरी 1966 में किया गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी की गई. इस तरह से ये जो 65 की जंग है ये 17 दिन जंग चली थी. और हमारा जो डिफेंस डे है उसको हम 6 सितंबर कहते हैं. 6 सितंबर को इंडिया ने सियालकोट, लाहौर, कुछ रीजन से हमारे ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया था, जिसकी हमने भरपूर मजम्मत की. Which of the following countries was the last one to become a member of the South Asian Association for Regional Cooperation Organization? तो ये जो सार्क है ना, सार्क भाई साहब, सार्क में जो लास्ट टाइम जो मेंबर हमारे पास बना था ना, वो कौन सा था, वो हमारे पास अफगानिस्तान बना था. कौन सा हमारे पास कंट्री बनी थी, अफगानिस्तान बनी थी. और अफगानिस्तान ने, आपको पता है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मुकामात पे अपोजिशन की है, इसको अपोज किया. अफगानिस्तान भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो यूएनओ का मेंबर बने. तब इसने पाकिस्तान की खुली तौर पे जो है वो मुखालफत की थी. इसने वोट भी पाकिस्तान के हक में नहीं दिया था. ठीक है, तो इस तरह से ये जो अफगानिस्तान है ये भी सार्क का मेंबर है, लेकिन ये सबसे आखिर पे बना. बीच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स. परिंदों की जन्नत जो झील है उसको किसको कहा जाता है, हलीजी लेक को कहा जाता है. जब मैंने आपको पाकिस्तान ज्योग्राफी समझाई थी तो तब हमने इसको डिस्कस किया था. और ये कहाँ पे मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में मौजूद है, और ये
صوبہ سندھ میں موجود ہے. وین شیخ مجیب الرحمان گیو 6 پوائنٹ, شیخ مجیب الرحمان صاحب نے کتنے پوائنٹس دیے؟ 6 نکاتی فارمولہ دیا شیخ مجیب الرحمان صاحب نے 1966 میں. اس طرح سے 14 نکاتی جو فارمولہ دیا تھا وہ قائد اعظم صاحب نے دیا تھا, 1929 کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جو 14 نکات تھے وہ قائد اعظم کے علاوہ بھی کچھ پرسنالٹیز تھی انہوں نے دیا تھا. جس طرح سے اگر ہم بات کریں علامہ عنایت اللہ مشرفی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ جو 14 نکاتی فارمولے دیا تھا. ٹھیک ہے جی. وین واز لیاقت نہرو پیکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سائن؟ تو 1950 کی بات ہے. لیاقت نہرو پیکٹ, اس وقت لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اور وہ حیات تھے, اور اس طرح سے دوسری سائڈ پہ انڈیا سے نہرو صاحب تھے, تو ان کے درمیان لیاقت نہرو پیکٹ بنایا گیا 1950 میں. پھر 1951 میں جا کے اکتوبر 1951 میں لیاقت صاحب جو ہیں پاکستان کے جو پہلے پریزیڈنٹ ہے, پاکستان کے پہلے جو پی ایم ہے, وزیر اعظم ہے, ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا لیاقت باغ میں. پھر اس کے بعد لیاقت کانسپیرنسی کیس بھی بنایا گیا جس میں فیض احمد فیض صاحب کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. The site of ہڑپا is located in which province؟ تو آپ کو پتا ہے ہڑپا کہاں پہ, یہ پنجاب میں موجود ہے, ساہیوال میں موجود ہے, دریائے راوی کے کنارے پہ موجود ہے, اور یہ اولڈ ہم کہا جائے تو انڈس جو ہمارے پاس ویلی سیولائزیشن اس میں یہ لائے کرتا ہے. اس طرح سے موہنجو دڑو جو ہے وہ لاڑکانہ میں ہے, سندھ میں ہے. تو یہ ہماری دو بڑی زبردست قسم کی انڈس ویلی سیولائزیشن میں ہمارے پاس یہ دو پلیسز ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو بانی ہے وہ جان مارشل صاحب ان کو کہا جاتا ہے, ان کے بانی, اور ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 1922 میں جا کے تقریباً. اس سے پہلے بھی اس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا. اس میں جب اس کو کھودا گیا, اس جگہ کو دیکھا گیا, تو یہاں سے پورے بنے بنائے شہر نکلے, جس میں سے گھر تھے, آباد تھے, حمام تھے, دکانیں تھیں, نالیاں تھیں, گلیاں تھیں, سڑکیں تھیں. تو ایک پورا زبردست قسم کا یہاں پہ ایک شہر آباد تھا. کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کر دیا گیا, ان کے ساتھ ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ وہاں پہ غرق ہو گئے. لیکن آج بھی اگر آپ جائیں ہڑپا میں یا موہنجو دڑو میں تو آپ کو وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی ہماری جو یہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو دیکھنے کو ملیں گے. وچ آف دا فالوئنگ پروسیس از دی رینیسٹ آف دی پاکستان؟ تو دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو بارش والا مقام ہے وہ مری ہے. مری آپ کو پتا ہے یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو بارش ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ مری میں ہی بارش ہوتی ہے. تو اس کو رینیسٹ پلیس پاکستان کی کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ یہاں پہ بارش ہوتی ہے. نیشنل پوئٹ آف پاکستان, پاکستان کا جو قومی جناب شاعر ہیں تو وہ علامہ اقبال صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. فادر آف دی نیوکلیر بام ان پاکستان, تو عبد القدیر خان صاحب جو ہے ان کو پاکستان کا جو فادر آف نیوکلیر بام کہا جاتا ہے. پاکستان جو ہے وہ ویسے ایٹمی پاور تو ہے پوری دنیا میں, ٹوٹل اس وقت جن کے پاس بم موجود ہے, اٹامک بام جن کے پاس موجود ہے, تو وہ ٹوٹل 8 ممالک ہیں پوری دنیا میں. 193 ملک ہے ٹوٹل پوری دنیا میں جو یو این او کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو ان میں سے اگر بات کریں تو 8 ملکوں کے پاس اٹامک بام موجود ہے, جس میں سے پاکستان بھی ایک سر فہرست ہے. لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس بام کو بڑا خوبصورتی سے بنا کے رکھا ہوا ہے, اپنی لیبارٹری میں سجا کے رکھا ہوا ہے. تو ویری ویل ڈن, اپریشیٹڈ پاکستان. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے اس نے ابھی تک خود اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں اٹامک میرے پاس پاور ہے, لیکن کہا جاتا ہے, دنیا مانتی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اٹامک پاور رکھتا ہے, اس کے پاس اپنا اٹامک بام ہے. لیکن آفیشلی طور پہ اگر بات کی جائے تو اسرائیل نے خود نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ اٹامک بام رکھتے ہیں. لیکن اسرائیل کے جو اس وقت پوری دنیا میں کارنامے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ہے, پوری دنیا اس کے سامنے چپ ہے. وہ کبھی لبنان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی جناب جو ہے وہ شام کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ جارڈن, کبھی کدھر کبھی کدھر. تو ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے, وہی پورے دنیا میں جو اس نے رولا ڈالا ہوا ہے, اس کو کوئی بھی قابو کرنے والا نہیں ہے. خیر اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. خانپور ڈیم از سچویٹڈ ان, تو خانپور ڈیم کہاں پہ؟ ہری پور میں ہے, اور یہ ہاڑو ریور پہ کے پی کے میں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو خانپور ڈیم ہے ہری پور یہ منسیرا کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہے. دی آئیڈیا آف پاکستان واز فرسٹ کنونسڈ بائی, تو پاکستان کو بنانے کا سب سے پہلا جو آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ علامہ اقبال صاحب نے دیا تھا. تو خیر اچھا ہو گیا, پاکستان بن گیا, مبارک ہو آپ کو بھی, اور ہم آزاد ہیں. دی نان کوآپریشن موومنٹ واز لانچڈ آن, تو یہ ریپیٹڈ سوال ہے. 5 سپتمبر 1920 میں یہ جو نان کوآپریشن موومنٹ ہے اس کا آغاز کیا گیا. سینسس ان پاکستان از ہیلڈ آفٹر ہاؤ مینی ایئرس, تو پاکستان میں مردم شماری ہر کتنے سال بعد کی جاتی ہے؟ تو پاکستان میں جو مردم شماری ہے وہ ہر 10 سال بعد کی جاتی ہے, اور پہلی جو مردم شماری ہوئی تھی 1951 میں پاکستان میں ہوئی تھی سب سے پہلے, اور ابھی حال ہی میں 2024 میں کی گئی ہے, اور یہ 7ویں پاکستان کی مردم شماری ہے اسٹل رائٹ نو, کیونکہ آپ کو پتا ہے 76-77 سال ہو گیا پاکستان کو بنے کو. تو ہر 10 سال بعد جو ہے وہ سینسس جو ہے وہ مردم شماری کی جاتی ہے.
تو اس کے بعد یہ احمد سکانو واز پریزیڈنٹ آف وچ جناب کنٹری. تو یہ مالدیو جو ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ان کا نام کیا ہے احمد سکانو صاحب ہے. اور مالدیو آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں سے ایکویٹر جو ہے وہ گزرتا ہے, اور یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کو فری ویزا آنے کے لیے آفر کرتا ہے, کیونکہ یہ آئی لینڈس کی فارم میں موجود ہے. اس کے اوپر آئی لینڈس ہیں, یہ خود ایک آئی لینڈ کی فارم میں موجود ہے. تو میل MALE میل از دی کیپٹل آف مالدیو. The capital of British India was transferred from Kolkata to Delhi in which year؟ تو 1911 میں یہ جو برٹش تھا اس نے اپنا جو کیپٹل تھا, اپنا جو دارالحکومت تھا, دارالخلافہ تھا, اس نے کولکتہ سے, اس کو کلکتہ نہیں پڑھنا کولکتہ پڑھنا, کولکتہ سے اس نے دلی میں ٹرانسفر کر دیا. Which laboratory in Pakistan is related to nuclear power؟ تو پاکستان میں نیوکلیر پاور کے حوالے سے کون سی ہمارے پاس لیبورٹری موجود ہے؟ تو KRL ہمارے پاس ہے کراچی. یہ ہمارے پاس یہ جو لیبورٹری ہمارے پاس ہے. اسپارکو اسپیس کی ایجنسی ہے, اسپارکو نہیں ہے, اسپارکو نیوکلیر پاور کے لیے نہیں, KRL آپ کہہ سکتے ہیں. ہڑپا از سچویٹڈ ان سائیوال, ابھی بتا کے آیا ہوں. اپر ہاؤس آف دی انڈین پارلیمنٹ از نون ایز. تو انڈین کے اندر جو اس کی جو پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ راجیہ سبھا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ راجیہ سبھا بولتے ہیں, اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. وچ اسٹریٹ سیپریٹ اٹلی فرام سلیسی؟ تو ریپیٹڈ سوال ہے. اسٹریٹ آف مسینا جو ہے وہ سلیسی اور اٹلی کو سیپریٹ کرتا ہے. دی ورلڈ اولڈسٹ پارلیمنٹ فاؤنڈیڈ ان ایئر 930 AD میں دیکھا جائے تو وہ التھنگ آف آئس لینڈ. آئس لینڈ کی دنیا کی سب سے جو اولڈسٹ پارلیمنٹ ہے وہ ہے, اور پوری دنیا میں سب سے بڑی جو پارلیمنٹ ہے وہ چائنا کی ہے. دی گیس فیل دیٹ الیکٹرک بلب, تو کہتا ہے کہ یہ جو الیکٹرک بلب ہوتا ہے اس میں کون سی گیس ہم یوز کرتے ہیں؟ تو نائٹروجن یوز کرتے ہیں. اور ویسے الیکٹرک بلب کے اندر جو ہم سپرنگ یوز کرتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں ایک یلو کلر کا بلب ہوا کرتا تھا, اس میں ایک سپرنگ لگا ہوا تھا, اور وہ سپرنگ کس دھات کا بنا ہوتا تھا؟ ٹنگسٹن فلامنٹ ہم اس کو بولتے ہیں, ٹنگسٹن دھات کا بنا ہوتا تھا. Who among the following invented steam engine؟ اسٹیم انجن کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ تو بھاپ سے چلنے والا جو انجن ہے وہ جیمز واٹ صاحب نے انٹروڈیوس کرایا. ان وچ سٹی دی ہیڈ کوارٹر آف دی انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ؟ یہ کہاں پہ موجود ہے؟ واشنگٹن میں یہ اس بینک کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. پینسلن واز ڈسکورڈ بائی الیگزینڈر فلیمنگ نے کی تھی 1928 میں کی تھی. ریپیٹر سوال ہے. breaking water up by the separating into hydrogen and oxygen is an example of the decomposition, ہم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد which of the following material is not only magnetic but also radioactive؟ تو جو میگنیٹ نہیں ہے لیکن وہ ریڈیو ایکٹیو کی خصوصیت ضرور رکھتا ہے, اس کو تھوریم بولتے ہیں. بلڈ پریشر نمبرز آف لیس دین ملی میٹرز مرکری آر کنسیڈر ود ان دی نارمل رینج. تو آپ کو پتہ ہے BP جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تقریباً نارمل اگر کہا جائے تو 120 ہائیسٹ اس کا پیک ہوتا ہے, 120 تک ہائیسٹ ہوتا ہے. اور اگر منیمم کی بات کی جائے تو ایوریج اگر کہا جائے نارمل جو بندے کا جو ہے ٹمپریچر BP ہے, بلڈ پریشر ہے, تو وہ 80 تک ہونا چاہیے. 80 تک ہو تو ہم نارمل کہیں گے. اگر 80 سے کم ہوگا تو BP کم ہو جائے گا, اگر زیادہ ہوگا تو پھر اس کو کیا بولیں گے؟ BP ہائی ہو گیا, اور 120 تک جانے تک جو وہ زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. ہاؤ مینی ممبرز آف اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن؟ تو ٹوٹل ممبرز ECO کے کتنے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہے جی 10. اور آپ کو پتہ ECO پہلے اس کا نام RCD تھا. RCD 1964 میں بنائی گئی تھی. پھر ECO اور آپ کو پتہ ہے RCD جو ہے اس کو ترکی, ایران اور پاکستان نے مل کے بنایا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ ڈس فنکشنل بھی ہو گئی. 1964 میں RCD بنائی گئی. پھر اس کے بعد جناب جو ہے اس کو ECO کا نام دے دیا گیا, اور 1985 میں اس کو نام دیا گیا. اس کے ٹوٹل ممبر کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے. دی فاؤنڈر آف دی انڈین نیشنل کانگریس A.O. ہیوم نے بنائی تھی. آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس A.O. ہیوم نے بنائی, اور 1885 میں اس نے بنائی تھی. Who is known as the father of the local self-government؟ تو لارڈ ریپن صاحب ہیں. Which shortcut key is used for justifying text Microsoft Word؟ آپ کو پتہ ہے کہ MS Word کے اندر جو جسٹیفیکیشن کے لیے ہم کی شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں وہ Ctrl+J کرتے ہیں, Ctrl+R آپ کو پتہ ہے رائٹ الائنمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. دی لارجسٹ اسٹاک مارکیٹ آف دی ایشیا از نکائی اس کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہیموڈائلسس از اے پروسیس آف کلیننگ بلڈ. یہ جو ڈائلسس ہوتے ہیں, جن لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں, کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جناب اپنا ڈائلسس کرواتے ہیں اپنے بلڈ کو صاف کروانے کے لیے. ڈیٹرمنیشن آف آکسیجن کیریڈ بائی ہیموگلوبن از ڈن بائی. آل آف دی ابو از دی رائٹ آپشن ہیئر. اچھا جی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس کیا ہے جی؟ کیلشیم از دی موسٹ ابنڈنٹ منرلز ان دی باڈی.
تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ کیلشیم ہے. اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی. ظاہر سی بات ایک چھوٹی سی تعریف ہے کہ زندگی کا جو اسٹڈی ہے مطالعہ اس کو ہم بایولوجی بولتے ہیں. phases the moon occur because we can see only that part of the moon which reflects sunlight toward us. تو جو ہماری طرف سورج سے چاند کے ساتھ ریفلیکٹ ہو کے روشنی آ رہی ہوتی ہے ہم صرف وہی حصہ دیکھ سکتے ہیں اپنے چاند کا. ٹھیک ہے, کیونکہ چاند کی اپنی روشنی تو نہیں ہے نا, سورج کی روشنی پڑے گی تو ہمیں دکھائی دے گا نا. اس طرح سے جی پاسچرز انسٹیٹیوٹ ورلڈ وائڈ بایو میڈیکل ریسرچ آرگنائزیشن واز دی فرسٹ ٹو آئسولیٹ HIV. تو دی وائرس دیٹ کاز ایڈز ان 1983 کی بات ہے. WAN وین اس کو بولتے ہیں, ورلڈ ایریا نیٹورک اس کو بولتے ہیں, ایبریویشن ہے کمپیوٹر کی. اس طرح سے جی مائکرو پروسیسر از دی ہارٹ آف دی کمپیوٹر اینڈ اٹ پرفارم آل دی کمپیوٹیشنل ٹاسک. تو مائکرو پروسیسر جو چپ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کا دل ہوتا ہے, ہارٹ ہوتا ہے. ایم ایس ورڈ آفر دی ڈفرنٹ ویوز آف دی ڈاکومنٹ. تو آپ کو ایم ایس ورڈ میں کتنی طرح کے ڈفرنٹ طرح کے ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں, تو 5 ڈفرنٹ ویوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. وچ ٹائپ آف میموری ہولڈ دی کمپیوٹر اسٹارٹ اپ روٹین. تو رام ریڈ اونلی میموری ہم یوز کرتے ہیں. الخوارزمی ورک لیڈ دی فاؤنڈیشن فار دی بلڈنگ آف دی کمپیوٹر اینڈ دی کریشن آف دی انکرپشن ان 20th سینچری. تو الخوارزمی صاحب کا نام ہے, اور اب الخوارزمی صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہے جنہوں نے سب سے پہلے زیرو کا استعمال کیا, اور زیرو بھی انٹروڈیوس کروانے والی یہی پرسنالٹی ہیں. پریس اوے مینس تو سوری پاس اوے مینس ڈائی, ٹو ڈائی مت جانا, پاس اوے ایڈیم یوز کیا گیا. سلیکٹ دی اپروپریٹ میننگ آف دی گیون ایڈیم. ٹو ٹیک فرینچ لیو وداؤٹ اینی انویٹیشنس. تو یہ رائٹ آپشن ہوگا. کلوتھ کلوزسٹ فوٹو, یہ ہمارے پاس ایک انالوجی ہے, سیم ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. جیسے کلوتھ کلوزسٹ ہوتا ہے یار, یعنی آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں. اگر آپ فوٹو لیں گے تو وہ کس میں ہوگا, فوٹو البم میں ہی ہوگا نا. اور موبائل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, المائرہ میں بھی نہیں کہہ سکتے. تو البم, فوٹو البم میں لگتا ہے, اور جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ کے سب سے زیادہ کلوزسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے بل کاؤ کک ہین, یہ ریپیٹڈ سوال ہے. جس طرح سے بل کا کاؤ کے ساتھ ریلیشن ہے کک, ٹھیک ہے, تو اس کا ریلیشن ہین کے ساتھ ہے. فرینڈلی وچ از پارٹ آف اسپیچ, ایڈجیکٹو میں نے سوال آپ کو پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایڈورب بھی نہیں, کنجنکشن بھی نہیں. سلیکٹ دی موسٹ اپروپریٹ میننگ آف دی گیون آئٹم. ریڈ لیٹر ڈے, ریپیٹڈ سوال ہے یار. تو این امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے ریڈ لیٹر ڈے, این امپورٹنٹ ڈے. دی ورڈ ایوری ون, ایوری ون پروناؤن ہوتا ہے, میں نے آپ کو سوال پڑھایا ہوا ہے. ایوری ون کیا ہوتا ہے, پروناؤن ہوتا ہے. ہو کیا ہوتا ہے, پروناؤن ہوتا ہے. دی اینٹونیم آف دی پیراسائٹ, سیلف سفیشینٹ از دی رائٹ آپشن. اینٹونیم دی فاربٹ, فاربٹ کا مطلب روکنا, الاؤ کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا, الٹ ہو گیا آپس میں ایک دوسرے کے. میتھمیٹکس کے کوشچنز ہیں, اس کو ذرا ہم اسکپ کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ موو کرتے ہیں. ہمارے پاس مزید کون سے ہمیں کوشچنز دیکھنے کو ملتے ہیں. دی سپریم جوڈیشل کونسل از کمپرائزڈ آف ہاؤ مینی ججز. تو اس میں کتنے ججز ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ ہولڈ ڈیٹا اینڈ پروسیسنگ انسٹرکشنز ٹیمپریریلی انٹل دی CPU نیڈس. تو وہ کس میں کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس مین میموری کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ہیو ساکڈ مائی فرینڈز ہو ہیلپ می ٹو سالو دی problem. A computer program that translates one program instruction at a time into machine language is called interpreter. ہم اس کو بولیں گے کمپائلر نہیں بولیں گے, اسٹیمولیٹر بھی نہیں بولیں گے, اس کو ہم کیا بولیں گے, انٹرپریٹر بولیں گے. Which prophet was put in the fire. کون سا ایسا پیغمبر جس کو آگ میں ڈالا گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. I asked about the health of my friends. یہاں پہ کیا لگے گا, I asked about the health آئے گا. کیا آئے گا جی, آسک اباؤٹ دی ہیلتھ آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے, ہی سیز, اس نے کہا آئی شل گو دیر. تو ہی سیز دیٹ ہی ول گو دیر. یہاں پہ آپ نے اس ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں یوز کرنا ہے. اچھا جی. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے, فائنڈ ایرر. آئی نیڈ ناٹ اونلی offer my explanation regarding this incident. My behavior is speaking itself. Speak for itself with which of the following all formulas MS Excel start. آپ کو پتا ہے MS Excel میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو فارمولا لکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایکول کے سائن سے ہم MS Excel میں فارمولے کو شروع کرتے ہیں. ریپیٹڈ سوال ہے. If you press enter this cell accept you are typing for its content. یعنی MS Excel میں اگر آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کسی سیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی لکھنے کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں. He is not yield to enemy, he is brave.
یہاں پہ یہ یوز کیا گیا پریپوزیشن، اس کو آپ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس کیا ہے؟ ان ایم ایس ایکسل وی ایڈڈ اسپیس بفور فریکشن فار ناٹ ٹو انٹر ڈیٹ. یعنی ایم ایس ایکسل میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وی ایڈڈ اسپیس، ہمیں اسپیس لگانی پڑے گی بفور، پہلے، فریکشن فار ناٹ ٹو انٹر ڈیٹ. اس کے بعد بین کرنا. بین کا مطلب تو پنجابی زبان میں کہتے ہیں وین کرنا. جیسے وہ وین کر دی نا، جدو کوئی بندہ مر جائے نا تو عورتیں جو روتی ہیں پیٹتی ہیں اس کو بولتے ہیں، پنجابی میں بولتے ہیں بین کرنا، وین کرنا، وین کرنا، رو رہے نہیں، لیکن اردو زبان میں اس کو بین کرنا بولتے ہیں. اور یہ کس صنف کا جز ہے؟ اس کو مرثیہ بولتے ہیں. یہ جو آپ نوحے سنتے ہیں، یہ جو شیعہ حضرات جو ہے وہ ذاکر پڑھتے ہیں تو وہ مرثیہ نگاری ہی کرتے ہیں. اس طرح سے اس کو بین کرنا کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ مرثیہ کے ساتھ. ابلیس جنوں میں سے تھا بھائی صاحب. ابلیس شیطان تھا. شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ پوچھا جا سکتا آپ سے. عزازیل. کوئی بھی سوال آپ سے پوچھے یہ پوچھا بھی جائے گا کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا. ابلیس نہیں تھا، شیطان کا اصل نام عزازیل تھا. اور یہ عزازیل جن تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن اس نے فرشتوں سے زیادہ عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور چپے چپے پہ جگہ جگہ پہ اس نے عبادت کی تھی. آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا. اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا، اس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور و تکبر سے اس کو جنت سے نکال دیا، اور اس نے کہا کہ میں پوری قیامت تک میں آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو بندے ہیں، اس ابن آدم کو جو ہے وہ کیا کرتا رہوں گا، اس کو بھٹکاتا رہوں گا، اس کو راہ ہدایت پہ کبھی بھی نہیں آنے دوں گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اللہ شرماتا نہیں ہے؟ تو مچھر کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. غزوہ بدر میں مسلمان پر نیند طاری ہوگی، آپ کو پتہ ہے، اطمینان اور سکون کے لیے. اب یہاں پہ نا تھوڑی سی مسکنسیپشن یوز کی جاتی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، بہت سارے اسپائرنٹس اس میں پریشان ہوتے ہیں، میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا ایک طرح کے کہا جائے تو مارکا تھا. اس سے پہلے غزوہ ابوا ہو چکا تھا، لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ لڑائی نہیں ہوئی تھی. دوسرا جو ہوا غزوہ بدر ہوا تھا، 2 ہجری میں ہوا تھا. اس میں باقاعدہ طور پہ لڑائی ہوئی تھی، جنگ تھی، ہتھیار تھے، سپاہی تھے، لڑنے کے لیے مسلمان تیار تھے. ایک سائڈ سے دیکھا جائے تو 313 مسلمان تھے، اور دوسری سائڈ پہ بڑا زبردست قسم کا لشکر لے کے جو ابو جہل ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور بدر کے مقام پہ آ کے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جناب 2 اس وقت جناب جو ہیں وہ قافلے آ رہے ہیں، جس کے اوپر غلبہ آپ چاہتے ہیں میں اس کے اوپر آپ کو غلبہ دے دوں گا. ایک ابو سفیان کا لشکر ہے، وہ شام سے آ رہا ہے، بڑا ساز و سامان خرید کے، جنگی ہتھیار خرید کے آ رہا ہے. اگر تم اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو میں آپ کو اس کے اوپر غلبہ دے دوں گا. اگر ایک سائڈ پہ ابو سفیان آ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، ابو جہل آ رہا ہے، مکہ سے آ رہا ہے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے اوپر بھی غلبہ آپ کو دے دوں گا. یعنی آپ جنگ جیت جاؤ گے، آپ پریشان نہ ہو کہ آپ 313. ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کچھ انعامات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں جناب جو ہے وہ اس سائڈ پہ یہ جو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا لشکر تھا، اس کے پاس سپاہی بہت زیادہ تھے، لڑنے کے لیے وہ تیار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ غیبی مدد کی، کچھ اس طرح سے کی کہ کچھ فرشتے بھیجے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ جناب جو ہے وہ کیا کیا جائے کہ وہ تلوار اٹھائیں تو اگلے بندے کا جو سر قلم ہو جاتا تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی زبردست قسم کا مسلمانوں کے اوپر انعام کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی. بارش برسائی، ریت جم گئی، وہاں پہ لڑنا آسان ہو گیا تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسلمانوں کی بڑی غیبی مدد کی. وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے اوپر گہری نیند طاری کر دی تھی، مسلمانوں کو سلا دیا تھا. اب یہاں پہ کانسیپٹ یہ یوز ہوتی ہے کہ اگر مسلمان سو گئے تھے، نیند طاری ہو گئی تھی، تو جنگ پھر کسی نے لڑی؟ ایسے نہیں ہے. مسلمانوں کے اوپر رات کو، یعنی کہ اگلے دن جنگ ہونی تھی، اس سے جو پچھلی رات تھی تو مسلمان سوئے، بڑا زبردست قسم کا گہری نیند سوئے. جب گہری نیند بندہ سو کے اٹھتا ہے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے بھائی، ہر لحاظ سے وہ ریڈی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر گہری نیند طاری کر کے اطمینان اور سکون کے لیے مسلمانوں کو دیا، اور پھر اگلے دن مسلمان لڑے 313 اور جنگ جیت گئے، جس میں ابو جہل مارا گیا معاذ اور موز کے ہاتھوں. اس طرح سے دیکھا جائے اتبا، شیبہ، ولید مارے گئے. ہندا کے بڑے بڑے جو اس کے رشتے تھے وہ مارے گئے. ہندا جو تھی، ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی. ہندا کا جو رشتہ ہے وہ دیکھا جائے تو ولید کے ساتھ، اتبا کے ساتھ، اتبا اس کا والد مارا گیا. حضرت حمزہ نے اس کو دے مارا غزوہ بدر میں اتبا کو، جو کہ ہندا کا کیا لگتا تھا، والد لگتا تھا. اس کا چچا مارا گیا، شیبہ اس کا جو مارا گیا چچا، اس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کو اڑا دیا اس جنگ میں. اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اس کا بھائی تھا ولید کو، ہندا کے ولید جو اس کا بھائی تھا، اس کو دے مارا، اس کو واصل جہنم کیا. اور اس طرح سے مطلب یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو بڑی زبردست قسم کی جو فتح وہ حاصل ہوئی اور کفار کو منہ کی کھانا پڑی.
تو غزوہ بدر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں نے قید بھی کر لی, اپنی گرفت میں بھی لے لی, اور کچھ کو آزاد بھی بعد میں کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے مسلمانوں کے اوپر جو گہری نیند طاری کی گئی وہ کس جنگ میں کی گئی؟ وہ غزوہ بدر میں کی گئی, اطمینان اور سکون کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو ان کے گناہوں سمیت سمندر میں غرق کر دیا؟ تو وہ فرعون کی قوم تھی. اور فرعون کی قوم یعنی فرعون کا اصل نام تھا. فرعون کیا ہوتا ہے ایسے نا, یہ بھی تھوڑا سا مسکنسیپشن آپ بڑی آتی ہے آپ میں. فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے. فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے. فرعون مصر کے بادشاہوں کے نام ہوتے تھے. فرعون سمجھ لے ایک بہت بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا مصر میں. جب یہ دیکھا جائے تو مطلب اس وقت کی جو بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس فرعون کا جو اصل نام تھا نا, یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نے ٹکر لی تھی, اس کا نام رمزی 2 تھا. تو رمزی 2 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لی, اور فرعون یعنی رمزی 2 ہی تھا نا پھر. تو اس کی قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں فرعون سمیت اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا. جس طرح سے دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچا کے جو ہے وہ سنائی پیننسولا پہ لے گئے, کوہ طور پہ لے گئے, وہاں پہ من و سلوہ اترا, انہوں نے کھایا, کتاب آئی, تورات آئی. اور تورات کو جب کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ جناب اس کو مانو, اس کو پڑھو, تو ان کی جو قوم تھی وہ بڑی نالائق قسم کی قوم تھی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو اس کی قوم نے یہ کہا کہ جناب ہم جناب جو کیا کرتے ہیں, اس کتاب کو پڑھتے ہیں, لیکن جہاں تک اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اگر بات آتی ہے تو وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ جانو, آپ کا اللہ جانے, ہم سے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. سو لہٰذا ہم اس کو صرف پڑھ ہی سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے من و سلوہ صبح دوپہر شام, یعنی صبح اور شام اس کو بڑی زبردست قسم کے تتر بٹیر بنے ہوئے وہ کھاتے تھے, میٹھے دانے کھاتے تھے, من و سلوہ ان کے اوپر اترتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ من و سلوہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من و سلوہ کو فرشتے لے کے ان کے لیے کھانا الگ سے لے کے آتے تھے, ایسا کچھ نہیں تھا. ان کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ ارینج اس طرح سے کیا تھا, جہاں پہ وہ کوہ طور پہ سنائی پیننسولا پہ جا کے آباد ہوئے تھے, کو وہاں سے وہ ان کو یہ جو شکار ہے وہ زبردست قسم کا مل جایا کرتا تھا, اور ان کے لیے جو اناج تھا وہ جو اگتا تھا جہاں سے وہ کھاتے تھے وہ بڑا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا. لیکن جب کوئی بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے اس کو چھین لیتے ہیں. نعمت چھینی تو اس کے اوپر دوسری قوم کو غالب کر دیا. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ یہ جو موسیٰ کی قوم ہے, یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں, یہ بھٹکتے رہے ہیں وہیں پہ سنائی پیننسولا میں. اور فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ریڈ سی, یہ جو بحیرہ احمر ہے, اس کو کراس کر کے سنائی پیننسولا پہ گئے تھے. اور فرعون جو تھا یہ تو بیچارہ مر گیا, اس کی پوری فوج, اس کی پوری یہ جو بذات خود قلم تھا, یہ سمندر کو کراس کرنا چاہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا, انہوں نے اپنا جو ڈنڈا تھا, آسا تھا, وہ سمندر میں اس طرح سے مارا, اور جناب جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ ان کے لیے رستہ بن گیا, وہ وہاں سے گزر گیا. پیچھے سے یہ بھی تھا چڑھا ہوا, اور اس نے کہا کہ جناب وہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے. تو بہرحال یہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ بھائی صاحب اسی کے گھر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, رمیس دوئم کے گھر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس طرح سے ہی ہے. اچھا جی. حضور کے چچا حضرت عباس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عثمان غنی نے پڑھائی. ٹھیک ہے. جس طرح تورات کس پیغمبر پہ نازل ہوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. تورات کا مطلب ہوتا ہے ٹو لا, قانون. قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ قصص سے نکلا ہے. اس کے بعد نظر محمد یعنی نون میم راشد کی صنف شاعری کے حوالے سے کون سی آزاد نظمیں وہ کہتے تھے؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, جانے نہ جانے گلی نہ جانے, بھاگ تو سارا جانے. یہ کس نے شعر لکھا تھا؟ میر تقی میر نے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چراغ کہن کانپ رہا ہے, یہ کس کا شعر ہے؟ تو مرزا سلامت علی صاحب کا یہ شعر ہے. کتاب ارغمان اعجاز, آپ کو پتہ ہے ارغمان اعجاز فارسی میں بھی لکھی, اردو میں بھی لکھی, تو کس نے لکھی؟ علامہ اقبال صاحب نے لکھی. یہ آرزو تھی کہ گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے. یہ کس کا شعر ہے؟ حیدر علی آتش صاحب کا یہ شعر ہے, بڑا مشہور و معروف شعر ہے. تو وہ طلوع اسلام, یہ جناب جو ہے وہ اس کے شاعر کون تھے اس نظم کے؟ تو علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ اس کے شاعر تھے. چراغ سحر کے جو بانی تھے وہ کون تھے؟ لکھنے والے حفیظ جلندری صاحب سے. آسان دانش کو آپ کو پتا ہے کہ مزدوروں کا شاعر اس کو کہا جاتا ہے. وہ شاعر جس کے شعر میں اشعار آپس میں مربوط اور مطابقت رکھتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ نظم بولتے ہیں. مرثیہ کس نوعیت کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ تو المیہ. ٹھیک ہے, مرثیہ پیچھے دیکھا جائے تو یہ بین کرنا مرثیہ کے ساتھ بلانگ کرتا ہے, اور مرثیہ یہ المیہ کے حساب سے اس کو شاعری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس پیپر تھا جناب جو ہے وہ 2023 میں یہ پیپر کنڈکٹ ہوا تھا. بورڈ آف ریونیو کا جونیئر کلرک کا 11ویں اسکیل کا یہ پیپر ہوا تھا, اور اس میں ہمارے پاس جو ماڈل پیپر ہے وہ 128 کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. آج کے لیے اسی سیشن کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم 127 جو ہمارے پاس ماڈل پیپر ہوگا اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے.
آج کے لیے پھر اتنی کافی ہے، مجھے اجازت، اللہ حافظ.